बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कश्मीर मैगज़ीन के साथ मैं हूँ यासिर रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ हैं। पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। कई पाकिस्तानी जो हैं करोड़ों की तादाद में जो हैं वो बेघर हो चुके हैं, घरों को नुकसान हो चुका है, माल मवेशी जो है वो डूब चुके हैं। पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल ये है। अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब इसकी जनरल असम्बली के 77वें इजलास से खिताब किया तो उन्होंने जहाँ पे सैलाब की तबाहकारियों का जिक्र किया, वहीं पे उन्होंने उसी ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान का जो एक वकील का अंदाज़ है, पाकिस्तान के एक सफ़ीर का अंदाज़ है, पाकिस्तान का एक पार्टी का अंदाज़ है, इस कश्मीर के क़ज़िये के हवाले से उसको उठाया और बहुत ही बबांगे दोहल दुनिया को ये बताया कि किस तरह से भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियाँ कर रहा है, वहाँ पे इंसानियत सोज मजालिम ढा रहा है, वहाँ पे मकबूजा कश्मीर के अंदर किसी किस्म की कोई आज़ादी नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने जहाँ मसले को बयान किया, वहीं पे उन्होंने मसले के हल के हवाले से भी बयान किया और उन्होंने साथ ये भी कहा कि दोनों ममालिक को जो मसाइल हैं वो मुश्तरका मसाइल है, जिसमें पावर्टी है, जिसके अंदर जो है इन्फ्लेशन है, जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कमी है। ये तभी हल हो सकते हैं जब जो कोर इशू है वो मसला कश्मीर का हल हो। वज़ीर आज़म ने मज़ीद क्या कहा, आपसे शेयर करते हैं। India's ruthless campaign of repression against Kashmiris has continued to grow in scale and intensity. At the heart of this long-standing dispute lies the denial of the inalienable right of the Kashmiri people to self-determination. India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019 to change the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and to alter the demographic structure of the occupied territory further undermined the prospects of peace and inflamed regional tensions. In pursuit of this heinous goal, New Delhi has ramped up its military deployments in occupied Jammu and Kashmir to 900,000 troops. India is seeking to turn the Muslim majority Jammu and Kashmir into a Hindu territory through illegal demographic changes. Millions of fake domicile certificates have been issued to non-Kashmiris. All this is in blatant violation of Security Council's resolutions and international law. We in Pakistan remain consistent in our commitment to peace in South Asia. India understands this message loud and clear that both countries are armed to the teeth. War is not an option. जहाँ पे उन्होंने इंडिया को जो है वो अमन की दावत दी, वहीं पे उन्होंने इंडिया को साथ ये भी बता दिया कि ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अमन की जो दावत है उसको कमज़ोरी समझा जाए, बल्कि दोनों ममालिक जो हैं वो असलहे से लैस हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं। इस पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है। जनाब स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर सलमा मलिक साहिबा, आप नामज़द तज्ज़ियाकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। और साथ साथ हमें और भी मज़ीद शख्सियात भी ज्वाइन करती रहेंगी। मैं शेख अब्दुल मतीन साहब आप से स्टार्ट ले लेता हूँ। एक बतौर कश्मीरी आपने वज़ीर आज़म के ख़िताब को किस तरह पाया, किस तरह वज़ीर आज़म ने कश्मीरियों की जो उमंगें हैं उनकी तर्जुमानी? देखिए जी, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की है और कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया है, वो जो मौक़िफ़ है, अगर हम उसकी बात करेंगे, जो उन्होंने बातें की है, वो पाकिस्तान का एक उसूली मौक़िफ़ है और कश्मीरियों की उमंगों और ख्वाहिशात के मुताबिक उन्होंने वो बात की है। इसलिए हम वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ के मसले कश्मीर के हवाले से जो उन्होंने बात की है उसको सराहते हैं। और उन्होंने जो बात की है वो बताया है कि सस्टेनेबल पीस किस तरह आ सकता है, परमानेंट पीस किस तरह आ सकता है। अगर ये ना आ रहा है तो उसकी बुनियादी वजह, और उन्हें हकाइक पे मबनी जो बुनियादी वजह इसकी है वो है मसले कश्मीर। आप देख लीजिए, आज तक कश्मीर के हवाले से कितनी दफा दो तरफा मुज़ाकरात हुए, क्या कोई हल निकला? नहीं निकला। उसकी बुनियादी वजह यह भी है कि भारत का जो एक
جو سٹینڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیپ بارن سٹینڈ, وہ اصل میں حقائق کی طرف نہیں آنا چاہتا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ اقوام متحدہ میں یہ مسئلہ کس نے لیا ہے. وہ یہ بھول گیا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. اور ہم کشمیری بھی, جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے کہا ہے کہ وار از نو آپشن, ہم بھی چاہتے ہیں کہ کشمیر کا ایک ایمیکیبل سولوشن نکلنا چاہیے. اور وہ ایمیکیبل سولوشن کب نکل سکتا ہے؟ وہ تب نکل سکتا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ جو اسٹیپ بارن سٹینڈ ہے کہ کشمیر جو ہے میرا اٹوٹ انگ ہے وہ چھوڑ دے اور حقائق کی طرف آئے. اور جنوبی ایشیا کا جو امن جو ہے وہ کشمیر کی وجہ سے جو ہے یہ منسلک ہے, اور اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اس لیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کشمیر کے حوالے سے, جب تک ہم مسئلے کشمیر کو ایڈریس نہیں کر سکتے ہیں تو دو طرفہ مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور جنوبی ایشیا میں جو ہے امن بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر سلمیٰ, میں آپ کو یہاں پہ انوالو کروں گا. ہندوستان ایک طرف تو یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کا 6th ممبر بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے لیے بڑی لابنگ زوروں پر ہے. ایک طرف G20 کا جو اجلاس ہے, پھر 7 کا جو اجلاس ہے, اس کی صدارت کے لیے بھی بڑے اس وقت جو ہے وہ نعرے بلند کر رہا ہے کہ ہمیں جو ہے ان کی صدارت ملنے جا رہی ہے. UNSC کی جو غیر مستقل جو صدارت ہے وہ بھی ملنے جا رہی ہے. ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے اور وزیر اعظم کے خطاب کو دیکھا جائے, کس طرح سے وزیر اعظم نے ان کی جو کاوشیں ہیں, یہ جو مذموم کاوشیں ہیں کہ ہمیں 6th ممبر بنا دیا جائے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کا, اس کو جو ہے وہ خاک کر دیا. بتائیے. جی تھینک یو سو مچ. بات یہ ہے کہ انڈیا کی یہ ساری خواہشات تو ہیں, بٹ انڈیا جو ایک چیز نہیں دیکھتا کہ جب اس نے اپنے ملک میں آگ لگائی ہوئی ہے اور ایک مقبوضہ جو ہے اس کے اندر جو ایک قابو کیا ہوا زون ہے اس میں آگ لگائی ہوئی ہے, گروس ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے, تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیسے وہ یہ سوچ سکتا ہے کہ وہ ہیومن رائٹس, پور ہیومن رائٹس, بلکہ پور تو پھر ہوتا ہے کہ آپ کے ہیومن رائٹس چل رہے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں انہوں نے ہیومن رائٹس کا پامال کیا ہے, تو وہ کس طرح یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنے. بٹ یہ آئیڈیل ٹاک ہے. پاکستان کا جو سب سے بڑا سٹینڈ ہے ہیومن رائٹس پہ, خاص طور پہ انڈیا کو لے کے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ممبرشپ میں, نمبر 1 یہ ہے کہ ہیومن رائٹس جو کشمیر میں انڈیا کا رویہ ہے جو کہ ایک مقبوضہ ٹیریٹری ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کا اپنا رویہ جو اپنے علاقوں میں ہے جن میں جو 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں اس میں اس نے کیا کیا ہوا ہے, اور باقی جگہوں پہ جہاں جہاں حکومت انڈیا کی جو ہے اس نے اپنی اجارہ داری قائم کرنے چاہی, تو جس طرح سے انہوں نے ہیومن رائٹس کرش کیے ہیں پاکستان اس کا سٹینڈ لیتا ہے. اور پاکستان یہ بھی کہتی ہے کہ کرائٹیریا بیسڈ ہونا چاہیے جو کہ ایک بہت میریٹوریس پوزیشن ہے. بٹ باقی جو عالم ہے وہ انڈیا کو اس لیے فیور کرتا ہے یا دے ٹرائی ٹو لک ٹرن اے بلائنڈ آئی ٹورڈز کشمیر, کیونکہ ان کو انڈیا سے ابھی مطلب ہے چائنا کے حوالے سے. پر یہ نہیں ہے کہ دنیا کو کشمیر میں جو حالات چل رہے ہیں ان کی خبر نہیں ہے, بالکل خبر ہے, بس وہ بے خبر رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سوٹ کرتا ہے. بٹ اگر یونائٹڈ نیشن ویری پرٹیننٹ پوائنٹ آپ نے کہا کہ بے خبر رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے. سید عارف صاحب جوائن کیا ہے. جی آپ جرنلسٹ ہیں, مظفر آباد سے آپ کا تعلق ہے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. جی سید عارف صاحب, بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ہے کشمیر میگزین میں. فرمائیے کہ ہم بات کریں ہندوستانی میڈیا میں, وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے, پاکستان کیا بات کرتا ہے کیا نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی وزیر اعظم کا خطاب جو ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے ختم ہوا, ہندوستانی میڈیا نے, گودی میڈیا نے جو ہے وہ رونا شروع کر دیا, انہوں نے چیخنا شروع کر دیا, آہو بکا شروع کر دی کہ یہ کیا کر دیا, یہ انڈیا کا انٹرنل معاملہ ہے اس کو چھیڑ دیا. ہندوستانی میڈیا کا جو خاص طور پہ رویہ ہے, جو رونا ہے, وہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ انہیں کافی تکلیف پہنچی ہے وزیر اعظم کے خطاب سے؟ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بھارت کا جو ایک میڈیا ہے اس کی شاید پاکستان میں آنے والی تبدیلیوں کے نتیجے میں ایک وہ امید لگا بیٹھا تھا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے شاید جو یہاں کی کشمیر پالیسی ہے اس پہ کوئی اثر پڑے گا. لیکن وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک انداز میں پاکستان کی قومی کشمیر پالیسی کا اعادہ کیا وہاں, اور پوری قوت کے ساتھ اور پوری جرت کے ساتھ کیا, جس سے بھارت کو یہ اندازہ ہوا کہ
مسئلہ کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی فورن پالیسی کا ایک لازمی جزو ہے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پاکستان اس مسئلے سے سر منہ انحراف نہیں کرے گا. تو یہ اس حقیقت کے سامنے آنے کے بعد بھارت کے میڈیا کی اور ان کے سفارتکاروں کی اور ان کے جو باقی لوگ ہیں نمائندے ہیں ان کی تلملاہٹ جو ہے وہ ایک فطری سی بات ہے. اس خطاب میں جہاں کشمیر کی جو ایک روایتی پوزیشن ہے پاکستان کی اس کا اعادہ کیا گیا، وہیں جو 5 اگست 2019 کا جو فیصلہ ہے اس پر تنقید کی گئی اور اسے غیر قانونی کہا گیا، یک طرفہ کہا گیا. اور حالانکہ یہ بھارت کے اس پورے موقف کی نفی ہے اور ایک عالمی فورم پہ یہ بھارت کے اس موقف کو رد کرنے کے مترادف ہے، بلکہ رد کیا گیا کہ بھارت یہ بتاتا ہے دنیا کو، ہمارے مسلم دنیا میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ کشمیر اس کا انٹرنل مسئلہ ہے اور اس نے ترقی کے لیے اور آگے لے جانے کے لیے اور صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے کشمیر یہ فیصلہ اٹھایا ہے اور اس کا کشمیر کی جو متنازع حیثیت ہے یا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پاکستان کے وزیر اعظم نے ایک عالمی فورم پر دوبارہ یہ بات دہرا کر کہ پاکستان 5 اگست کا جو اقدام تھا وہ یک طرفہ تھا، بھارت کو ایک دفاعی پوزیشن میں دھکیل دیا. ٹھیک ہے، آپ ساتھ ہی رہیے گا. میں شیخ عبدالمتین صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ جو ان کا انڈین ایکسٹرنل منسٹر ہے، فارن افیئرز کا جو منسٹر ہے، اس نے جو بات کی بعد میں جو خطاب کیا اور اس نے دہشت گردی کے حوالے سے بات کی، ڈونٹ یو تھنک کہ ٹائم آ گیا ہے کہ دنیا کو اب دہشت گردی اور جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان میں فرق کر لینا چاہیے؟ کیونکہ ہندوستان کا جو ریٹورک رہا ہے ہمیشہ سے وہ یہ بات کرتے رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کی تمام شکلیں ہیں ان کو اگر اس طرح سے ہندوستان کے اس جو ہے بیان کو لے لیا جائے یا بیانیے کو لے لیا جائے پھر تو دنیا کی جتنی بھی آزادی کی تحریکیں ہیں ساروں کو دہشت گرد کہا جا سکتا ہے. آپ کا ٹیک جی. دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کو اب سمجھ آیا ہے کہ بھارت نے یہ جو دہشت گرد کی راگ اپلائی ہوئی ہے، یعنی جو علیحدگی پسند تحریک جس کو کہتے ہیں یا جو ہم آزادی پسند تحریک جس کو کہتے ہیں، اس کو ایک ساتھ جوڑنے کی، وہ اب دنیا نہیں مانتا. البتہ انفارچونیٹ ہے یہ جو معاشی ان کا جو ہے نا، یہ جو انٹرسٹ ہے، اس وجہ سے جو ہے دنیا نا خاموش بیٹھی ہے. ادروائز یہ جو بھارت ہے جو ہم سمجھتے ہیں، آپ دیکھیں دہشت گردی کس کو کہتے ہیں. کشمیر جو ہے جس کو یہ کہتے ہیں اٹوٹ انگ ہے، تو فوج میں یہ روز بروز اضافہ کرتا جا رہا ہے اور 10 لاکھ سے زیادہ فوج وہاں پہ موجود ہے. بلیک لاز میں اضافہ کرتا جاتا ہے، UAPA کو اس نے پھر اضافہ کیا ہے. تو اس کے علاوہ جو ہے اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے کہ ایک تو ریاستی دہشت گردی اپنی جگہ، ایک تو یہ معاشی جو دہشت گردی ہے وہ اپنی جگہ، جوڈیشل دہشت گردی اپنی جگہ. لیکن یہ جو معاشی دہشت گردی کی بھی میں بات کروں گا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں جو اس وقت پھل پپا ہوا ہے اور ہمارے جو ہے ہزاروں ٹرک جو ہے انہوں نے ڈیلیبریٹلی اس کو روکا ہے اور تاکہ یہ کروڈ جو ہے منڈیوں تک پہنچایا جائے اور کشمیریوں کو ہر ملک کا نقصان دیا جا رہا ہے. تو یہ دہشت گردی بھی بھارت خود کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں جو ہے کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں یہ انفارچونیٹ ہے یاسر صاحب، کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ، اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہے، 18 سلامتی کونسل کی قراردادیں پاس ہوئی ہے، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ بھی ہے کشمیر کے حالات کے حوالے سے، وہاں پہ ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. اور خاص کر جو بھارت کا اقدام جو انہوں نے یہ 5 اگست کو کیا ہے، ہماری تو آواز آزادی کی. اب آپ دیکھتے ہیں نا اس کے پیچھے جو ہے اب یہ کشمیریوں کی شناخت ہی ختم کر رہے ہیں، کشمیریوں کو جو ہے نا مذہبی آزادی اس کو ختم کر رہے ہیں. اور میں اگر آپ کو کہوں گا یہ غلط نہیں ہوگا، ہماری فیتھ جو ہے وہ انڈینجر ہے وہاں پہ. تو یہ جو بجن کا راگ اپنایا جا رہا ہے، یہ جو سکولوں میں یہ جو انہوں نے اپنے سکول کھولے ہیں جہاں پہ اسلحہ کی یہ تربیت دیتے ہیں ان کو نا بچوں کو، اور اس کے علاوہ جو یہ غیر ریاستی باشندے ہیں یعنی ہزاروں کی تعداد میں، بلکہ ٹھیک ہے، آپ کا کہنا یہ ہے کہ آپ دہشت گردی کی ایک فائن ڈیفینیشن ہونی چاہیے جس پہ پوری دنیا کا کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ ہندوستان اس کو
مس یوز نہ کر سکے اور بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ سیفران ٹیررزم اس کو بھی آنا چاہیے. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ کو اس میں شامل کروں گا. ڈیموگرافک چینجز مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہیں جس کا ذکر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے خطاب میں بھی کیا کہ کس طرح سے ایک منظم طریقے سے ہندوستان مقبوضہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی اس کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کو انڈیا اپنا انٹرنل معاملہ بھی کہتا ہے, کشمیر کے ایشو کو اپنا انٹرنل معاملہ بھی کہتا ہے. اس فورم پر کھڑے ہو کر جس فورم پہ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں جیسے شیخ صاحب نے بتایا موجود ہیں, کیا یونائٹڈ نیشنز کو یہ چپ چاپ اس کی سیکیورٹی کونسل کے ممبرز کو, ان کے پریزیڈنٹ کو یا انتونیو گوتریس کو یہ چپ چاپ سننا چاہیے کہ جو ان کی وائلیشنز کھڑے ہو کے پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں اس کو سننا چاہیے چپ کر کے؟ جی سوال تو آپ کا بہت اچھا ہے اور جواب اس کا بالکل ایک لفظ کا ہے کہ بالکل بھی نہیں. یونائٹڈ نیشنز بنا ہی اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ ان چیزوں کو, ان ایکویلٹیز کو, ان جو مظالم ہو رہے ہیں ان کو روکے. بٹ بات یہ ہے کہ 75 سال ہو گئے اور 7 دہائیاں پوری ہو گئیں یونائٹڈ نیشنز کے بنے ہوئے, بٹ نہ فلسطین کے مسئلے کے لیے وہ کوئی حل تلاش کر سکے, نہ وہ کشمیر کے مسئلے کے لیے حل تلاش کر سکے. اور یہ دونوں مسائل جو ہیں بہت ایک دوسرے سے مماثلت بھی رکھتے ہیں اور یہ یونیک بھی ہیں. تو اٹس اے ویری ان ایکول ورلڈ. اور اگر آپ کبھی بھی کسی یونائٹڈ نیشنز کے نمائندے سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کیوں نہیں کر پائے, آپ بہت پرچار کرتے ہیں امن کا, حقوق رائے کا, انسانی حقوق کا, ہر طرح کی اس طرح کی چیزیں آپ کرتے ہیں, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یونائٹڈ نیشنز از ایز گڈ ایز اٹس ممبرز پرفارمنسز. تو اگر کوئی ممبر آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا یا ممبران کوآپریٹ نہیں کر رہے تو اس چیز پہ کوئی تصفیہ نہیں ہو سکتا. پر اس کے کہنے کے بعد جو ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جتنی بھی لمبی ہسٹری ہے اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو 2-3 چیزیں ہیں. اور ابھی جو میرے معزز ساتھی نے پہلے بات کی, 2008 میں آپ نے جو یہ ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا, امرناتھ یاترا کی ایک کے اوپر ایک لڑائی چھڑی تھی جس کا آغاز یہ ہوا تھا کہ کشمیری جو سری نگر کے مسلمان تھے انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ جو سالانہ امرناتھ یاترا ہوتی تھی جس کی ساری دیکھ بھال کشمیری مسلمان ہندو مل کے کرتے تھے, بلکہ زیادہ تر مسلمان کرتے تھے, تو اس میں باہر سے نہ صرف ہندو آ کے جو وہاں رہے, پہلے وہ ٹینٹوں میں رہتے تھے, ٹیمپریری کیمپمنٹس میں رہتے تھے جو کہ ہمیشہ سے رواج تھا, اور اب وہاں شہر آباد ہو رہے تھے. تو اس پہ انہوں نے اعتراض اٹھایا اور اس کے جواب میں جو ریزن میں آپ کو جو میں اس کا ذکر کر رہی ہوں وہ یہ ہے, اس کے جواب میں جون جولائی کا موسم تھا کے مہینے تھے اور اس وقت سیب اور ہر طرح کے پھل جو تھے وہ منڈیوں میں جانے کے لیے تیار کھڑے تھے, اور جموں سے انتہا پسند ہندوؤں کو بلایا گیا اور انہوں نے ساری راستے بند کر دیے, جس کے نتیجے میں سری نگر ویلی کے جو مسلمان تھے ان کی ساری اکنامک لائف جو تھی وہ سٹرینگولیٹ ہو گئی. تو یہ ایک طریقہ کار ہے مودی حکومت کے پاس, جو کشمیری پپٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس, کشمیری مسلمانوں کو تنگ کرنے کا. ابھی بھی اگر آپ انڈیا جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ میں تامل کے علاقوں تک میں آپ کو سری نگر کے ینگ جوان ملیں گے جن کو ان کے پیرنٹس نے یا تو ملک سے باہر بھیج دیا ہے یا ہندوستان میں مختلف جگہوں پہ بھیجا ہے تاکہ وہ اپنی جان بچا سکیں, وہ اپنے بچوں کی جان بچا سکیں. تو آہستہ آہستہ مسلمانوں سے اس علاقے کو خالی کروانا چاہ رہے ہیں, اور یہ طریقہ ہے ان کو تنگ کرنے کا. اور جہاں تک رہا یونائٹڈ نیشنز یا کوئی بھی اس طرح کے بڑے ادارے جنہوں نے اس چیز کا ذمہ لیا ہے کہ وہ حقوق کے بارے میں بات کریں گے, حقوق انسانی کے بارے میں بات کریں گے, تو یہ ان کا فیلئر ہے. بالکل ٹھیک ہے, آپ کا بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا, جی بالکل صحیح ہے, ساتھ رہے گا. سید عارف صاحب میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. ہم نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی سے جو خطابات ہوئے ان میں متعدد بار ہندوستان کی جو بیانیے ہیں یا ہندوستان کا نام لے کر اس کو انڈورسمنٹس ملی. ہم نے فرانس کو بھی دیکھا, ہم نے رشیا کو بھی دیکھا, ہم نے امریکہ کے صدر جو ہے ان کے حوالے سے بھی دیکھا. تو دنیا کی جو بڑی پارز ہیں ان کی جو ٹلٹ ہے, جیسے میڈم نے بھی فرمایا کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہندوستان کو ایز ریجنل پولیس مین استعمال کرنا چاہتے ہیں. اس ساری ٹلٹ میں مسئلہ کشمیر کو اگر ہم دیکھیں, جو آپٹکس ہندوستان کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیا یہ جو فورم ہے جس میں یونائٹڈ نیشنز ہے, OIC ہے, ان فورمز کو ہم فیوچر میں ان کی ایفیکٹونیس کیا دیکھتے ہیں؟ جی بالکل درست کہا آپ نے کہ سچائی جس طرح کسی تنازع کی پہلی قتیل ہوتی ہے, اس طرح جو ایک ماحول عالمی سطح پر بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایک نئی سرد جنگ کا, اس کا قتیل جو ہے
وہ کشمیر کا مسئلہ ہے اور کشمیر میں جو حق اور سچ کی بات ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنا بیانیہ اتنے خوبصورت انداز میں ملفوف کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اور 9/11 جیسے واقعات سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اس وقت جو ماحول بنا اس ماحول سے فائدہ اٹھا کر جو فیصلہ سازی کے مراکز ہیں یا فیصلہ سازی میں جو اہم کردار ادا کرنے والے ملک ہیں ان میں ایک فضا اپنے لیے بنائی، ایک سپیس پیدا کی اپنے موقف کے لیے، اپنی ڈپلومیسی کے لیے، اپنی سیاست کے لیے۔ تو اس کے اثرات جو ہے وہ اب پوری طرح برگزار لا رہے ہیں عالمی فورم پر بھی کہ دنیا بھارت کے جھوٹ کو سچ مان رہی ہے۔ اگر سچ بھی نہیں مانتی تو پھر اس پر ایک خاموشی کا اور مصلحت کا سر رویہ اپنائے ہوئے ہے۔ تو اس کا عارف صاحب نتیجہ کیا برآمد ہوگا؟ یہ تو پھر کشمیریوں کے لیے کوئی حوصلہ افزا نتائج تو نہیں نکلیں گے اس سے؟ لیکن بہرحال جو سچائی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ پریویل کر رہی ہے، وہ زمین پر پریویل کر رہی ہے۔ کشمیری عوام کے جو جذبات ہیں وہ پوری طرح اپنی جگہ پر قائم ہیں، ان کے جذبات کا دھارا جو ہے وہ اپنے رخ پر بہہ رہا ہے، اور پاکستان کی اس نئے ماحول میں اور اس نئی صورتحال میں ذمہ داری بڑھتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ پاکستان ایک تسلسل کے ساتھ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ عالمی اداروں پر پیش کرے اور پوری قوت کے ساتھ۔ پاکستان کا مقدمہ کمزور ہے، مضبوط ہے، کشمیریوں کا مقدمہ مضبوط ہے، ان کے پاس دلائل اور براہین کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ ایک ڈھنگ سے اور ایک تسلسل سے اپنا مقدمہ پیش کیا جاتا رہے۔ تو دنیا میں سچ کی باتیں سننے والے لوگ بھی ہیں، انصاف پر یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ منظرنامہ جو آج ہمیں تھوڑا سا مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، یہ منظرنامہ تبدیل ہو جائے۔ ٹھیک ہے شیخ عبد المتین صاحب، وزیر اعظم نے کچھ کیمراز کا بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھے خدشہ ہے کہ جب یہ کیمراز بند ہو جائیں گے دنیا کی توجہ کہیں اور جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جائے گی۔ اگرچہ انہوں نے سیلاب کے کانٹیکسٹ میں بات کی تھی، لیکن یہ کشمیر کے حوالے سے بھی یقیناً یہ پوری اترتی ہے کہ کشمیر کا مسئلہ پھر جو ہے وہ پسے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے حالات بن رہے ہیں، وزیر اعظم نے بھی تذکرہ کیا، ان تمام حالات کے اندر اب وزیر اعظم نے سچائی بھی بیان کر دی، بڑی زبردست تقریر بھی کر دی، کشمیریوں کے لیے کس طرح سے بریدنگ سپیس جو ہے وہ کریٹ ہو سکتی ہے، بریدنگ سپیس بن سکتی ہے، اس کا فالو اپ کس طرح ہو سکتا ہے اس سپیچ کا، اس بیانیے کا جو پاکستان دیتا آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے بعد اگر کشمیروں کی نظریں ہے وہ ہے پاکستان، اور پاکستان مملکت خدا دادی پاکستان جو ہے یہ اس مسئلے کا ایک فریق بھی ہے اور وکیل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وزیر اعظم صاحب نے بات کی ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں، لیکن ہمیں ہر محاذ پہ پرو ایکٹو رہنا چاہیے اور تسلسل کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری یہ جو قومی پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے بھارت نے جو ایک مصنوعی چیزیں کھڑی کی ہے جو کہ آہستہ آہستہ مطلب ٹوٹ بھی رہی ہے، جس طرح ڈس انفو لیب اور باقی چیزیں ہمارے سامنے ہیں، تو اب جو ہے دنیا سننے کے لیے تیار ہے، میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہوں گا، لیکن یہی آڑے آ جاتے ہیں، وہ ہے یہی نہ یہ جو انٹرسٹ آتے ہیں، اکنامیکل انٹرسٹ مطلب جو ہے، تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں ہمیں OIC پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں انٹرنیشنل لابی پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں ڈائسپورا کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا کیس جو ہے کشمیر کا کیس وہ بہت مضبوط ہے اور ہر لحاظ سے مضبوط ہے، کیونکہ اقوام متحدہ یہ ہمیں حق دیتا ہے کہ کشمیری اپنی جدوجہد کو جاری و ساری رکھے، تب تک رکھے جب تک ان کا اپنا پیدائشی حق خود ارادت نہیں ملتا۔ اب جہاں تک تعلق ہے یونائٹڈ نیشن کا، میں آپ کو بتاؤں گا، دیکھیں وقت ایک جیسا نہیں رہتا ہے۔ صحیح ہے۔ لیگ آف نیشن ہمارے پاس تھا، لیکن آج اس کا کوئی نام اب جانتا بھی نہیں ہے۔ اگر اقوام متحدہ نے مساوات کے ساتھ، پیریٹی کے ساتھ، ایکولیٹی کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ آگے نہیں بڑھے، وقت لگ سکتا ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس کا وجود بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ۔ شیخ عبد المتین صاحب، سید عارف صاحب اور ڈاکٹر سلمہ صاحبہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ بڑے زبردست سے آپ نے بتایا کہ وزیر اعظم کے خطاب میں جو کلیدی نکات تھے ان میں کیا پیغام تھا ہندوستان کے لیے، دنیا کے لیے، اور کس طرح سے ایک فالو اپ کا نظام بنا کے کشمیریوں کے لیے کوئی بریدنگ سپیس پیدا کی جا سکتی ہے۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔